من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. For English translation at the back, Maulana Haris will translate in English, and for Urdu, brothers, they are requested to come forward. हमने आज सूरह बकरा कि ये 22वां रुकू है और आयत है 177, यहाँ से हमने शुरू किया है और सूरह बकरा के इख्तिताम तक, बल्कि आगे सूरह आले इमरान के 2 रुकू भी हमने पढ़ लिए हैं तरावीह में। तो आज जो खुलासा बयान होगा वो सूरह बकरा की आयत नंबर 177 रुकू नंबर 22 यहाँ से आखिर तक बयान होगा इंशाअल्लाह। जैसे कि पहले अर्ज किया था, गुज़श्ता 2 रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तदबीर मंजिल जिक्र किया, उससे पहले तहजीब अखलाक जिक्र किया। सबसे पहले इंसान अपने अखलाक ठीक करे, उसके बाद अपने घर को ठीक करे। तो घर को ठीक करने के लिए कुछ चीजें जरूरी है, अल्लाह ने वो बयान की है यहाँ पर। सबसे पहली चीज वल्फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास, अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत है, ये किश्तियां तुम देखते हो समंदर में ये चलती है, वो चीजें उठाकर जिसमें लोगों का फायदा है, यानी लोग इसमें तिजारत करते हैं। ये तिजारत फिल बहर है। जिस तरह खुश्की में ट्रेड करना जायज है, समंदर में भी ट्रेड करना जायज है। तुम ट्रेड करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, ये तुम्हारे घर की जरूरत है। नंबर 2, जब पैसा कमा लो, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यबा, अब हलाल चीज खानी है, पाक चीज खानी है, घर में हराम चीज नहीं लानी। तुम्हारा घर का निजाम खराब हो जाएगा अगर हराम आएगा। और इस रुकू के अंदर ये जो 22वां रुकू है 177, ये 2 आयतें हैं 178 और 180। इन 2 आयतों में अल्लाह ताला ने 2 मसले बयान किए हैं। 2 मसले का ताल्लुक, एक क़िसास है और एक वसीयत है। क़िसास का मसला, क़िसास कहते हैं मसावात को, बराबरी को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला, ए ईमान वालो, मक़तूलों में बराबरी करना, जो कत्ल किए गए उनमें बराबरी करना तुम पर फर्ज है। मसला तो मक़तूल का बयान हुआ, लेकिन क़िसास कहते हैं बराबरी को। पहला हुक्म ये, अपने घर के अंदर मसावात, बराबरी ले आओ। घर में जितने भी अफराद हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छा ताउन करें, बराबरी करें, ज्यादती न करें। न शोहर बीवी के साथ ज्यादती करे, न बीवी शोहर के साथ ज्यादती करे, न सास बहू के साथ, न बहू सास के साथ, न ससुर के साथ। घर के अंदर बराबरी हो। ये आयत अल्लाह ने नाजिल की एक मौके पर। इस्लाम से पहले अरब के 2 कबीलों में जंग हो गई
اور دونوں میں بہت سے لوگ مارے گئے. ایک قبیلہ طاقتور تھا، ایک تھوڑا سا کمزور تھا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، اسلام کا زمانہ شروع ہو گیا، دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے. جو طاقتور قبیلہ تھا اس نے کہا کہ ہم تو بدلہ لیں گے، ہمارے جو غلام مارے گئے ہیں، تم نے جو ہمارے غلام مارے ہیں اس کے بدلے ہم تمہارے آزاد ماریں گے، تم نے جو ہماری عورتیں ماری ہیں اس کے بدلے ہم تمہارے مرد ماریں گے، اس لیے کہ ہم طاقتور ہیں. جاہلیت میں تو یہی چیزیں تھیں. اللہ نے فرمایا نہیں، اب زمانہ اسلام کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتلہ میں مقتولین کے اندر تم پر برابری فرض ہے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یہ بڑا قبیلہ ہے، یہ چھوٹا قبیلہ ہے، سزا سب کے لیے ایک جیسے ہے، برابری ہے. اس مسئلے سے علماء یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، تم اپنے گھر کے اندر بھی برابری لے آؤ. تمہارے گھر کے نظام میں برابری ہوگی تو نظام ٹھیک چلے گا. یہ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات وصیت ہے. کتب علیکم، یہ آیت نمبر 180 ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آئے تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ جو مال چھوڑے اس میں والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے. یہ پہلے حکم تھا، بعد میں تو والدین کا حصہ آگے سورہ نساء میں آ رہا ہے، اللہ نے والدین کا حصہ مقرر کر دیا. پہلے حکم یہ تھا کہ اپنے والدین کے لیے وصیت کر کے جاؤ، رشتہ داروں کا خیال رکھو. یہاں سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بچے ہیں، اپنے والدین کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اللہ تو سمجھا رہے ہیں مرنے کے بعد تم ان کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ تو زندگی میں بھی ان کا خیال رکھو. تمہارا گھر کا نظام، فیملی سسٹم ٹھیک ہوگا. فیملی سسٹم خراب کب ہوتا ہے؟ خراب بچہ بڑا ہو جائے، وہ کہتے ہیں جی اب تو میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہوں، I don't want my father, I don't need my mother. وہ کہتے ہیں میری بیوی آ گئی ہے، اب ہماری فیملی بن گئی ہے، اب باجان کو تو اب ہم بھیجیں گے اولڈ پیپل ہوم کے اندر. تو اولڈ پیپل ہوم میں آج تمہارے ابا جائیں گے، کل جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارا بیٹا بھی تمہیں وہاں بھیج دے گا. اللہ سمجھا رہے ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص فوت ہو جائے تو اس کے والدین کو اس کے میراث میں سے اللہ نے حصہ ان کے لیے مقرر کیا ہے اس وقت جب کہ والدین مسلمان ہو. اور اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے والدین غیر مسلم ہو تو اس کو میراث میں حصہ نہیں ملتا. غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. تو یہ حکم ہے کہ تم اگر تمہارے والدین غیر مسلم ہیں تو ان کے لیے وصیت کر کے جاؤ. وصیت تو کر سکتے ہیں نا، وصیت تو آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھو تمہارے والدین اگرچہ غیر مسلم ہیں مگر ان کا خیال رکھو. اللہ اکبر. 4 باتیں ہو گئی. اب 5ویں بات، تمہارے فیملی اور خاندان اور گھر کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے، ان 4 کے علاوہ ایک اور ضرورت ہے، وہ ہے تعلیم کی ضرورت. تمہاری فیملی، بچوں کو تعلیم آنی چاہیے. تعلیم میں سب سے پہلی چیز تو رکوع نمبر 23 نمبر ہے رکوع کا، آیت نمبر ہے 185. یہ جو طلبہ بیٹھے ہوئے نشان لگائے بھائی. آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تعلیم کے اندر سب سے پہلی چیز جو کتاب تمہارے بچوں کو آنی چاہیے وہ قرآن ہے. ھدی للناس، لوگوں کے واسطے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، ہدایت کی روشن دلیل ہے. والفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. یہ قرآن پڑھو، اپنے گھروں میں قرآن لاؤ، اپنے بچوں کو قرآن دو. تمہارے بچے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے.
آکسفورڈ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، بچہ عالم بھی بنے، حافظ بھی بنے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے اس نے ڈگری بھی لی ہو، تو پھر تو نور نہ لا نور ہے، دنیا بھی آ گئی، دین بھی آ گیا۔ تعلیم اپنے یہ تمہاری 5 ضرورتیں ہیں ہر گھر کی، 5 ضرورتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ جب تمہارے گھر کا نظام ٹھیک ہو جائے، اب دیکھو تم ملک کا نظام ٹھیک کرو، سوسائٹی کا نظام ٹھیک کرو، تو ملک کے نظام سے پہلے درمیان میں ایک اور بات بتا دی، آس پاس محلے والوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھو۔ دیکھو قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن کہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھو۔ کیسے رکھو؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ تمہارے محلے میں، پڑوس میں، آس پاس لوگ رہتے ہیں، دوسرے کا مال ناجائز سے طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، حاکموں کو، افسروں کو رشوت دے کر دوسروں کا کچھ مال لینا اور کچھ مال ہڑپ کرنا، یہ کام بھی نہیں کرو۔ جب جس علاقے میں رہتے ہو، جس محلے میں رہتے ہو، آس پاس دوسروں کا خیال رکھو۔ خاص طور پر ان ممالک میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، اس طرف غیر مسلم ہوگا، کوئی اس طرف کسی اور ملک والا ہوگا، ان کا خیال رکھے۔ ہم لوگوں کو اس میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو افطاری پکائے، تھوڑا سا کھانا ادھر والوں کو بھی دے دے، تھوڑا سا ادھر والوں کو بھی دے دے۔ اب چلو، جب تم یہاں تک پہنچ گئے، تم نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر لیا، تمہاری فیملی بھی ٹھیک ہو گئی، بچے بھی تعلیم یافتہ ہو گئے، پڑوسی بھی تم سے خوش ہے، اب تم دنیا میں کام کرنے کے قابل ہو، اب تم لیڈر بن سکتے ہو، اب تمہارے اندر یہ صفات پیدا ہو گئے، تم ملک چلا سکتے ہو، حکومت چلا سکتے ہو، سیٹ پر بیٹھ سکتے ہو۔ اس لیے آگے جو تیسرا مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے سیاست مدن۔ اب تم سیاست کیسے کرو گے؟ مسلمان دنیا میں لیڈ کیسے کرے گا؟ اب یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 24 ہے، آیت نمبر 190 ہے، اور پہلی ضرورت بیان کی جب مسلمان مکے سے مدینے میں آئے، اب انہوں نے اپنی حکومت بنائی، تو اللہ نے فرمایا پہلا کام وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، تمہاری فوج مضبوط ہونی چاہیے، فوج تمہاری مضبوط ہو، اس لیے کہ تمہارے ملک پہ کل کوئی حملہ کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ اللہ کے راستے میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم درندے نہیں ہو، جانور نہیں ہو، تم انسان ہو اور مسلمان ہو، با اخلاق ہو، تمہارے اخلاق تم نے درست کیے ہیں، تم نے اپنے گھر کا سسٹم درست کیا ہے، تم نے اپنا معاشرہ ٹھیک کیا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنا، جنگ میں بھی زیادتی نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ رکوع نمبر 24 ہو گیا۔ آگے چلو، رکوع نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 200 اور 201 ہے۔ اب یہ حاجی صاحب کی 2 قسمیں بیان کی ہے، حج کا مسئلہ شروع کیا اور حاجیوں کی 2 قسمیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، پچھلے والے رکوع میں تو کہا فوج مضبوط کرو، یہاں بتا رہے ہیں حاجیوں کی 2 قسمیں ہیں، اس میں کیا ربط ہے آپس میں؟ قرآن عجیب کتاب ہے، سمندر ہے، ایسا اندر غوطہ لگاؤ موتیاں ملیں گی کہ بھائی دیکھو تمہارا ملک مضبوط ہوگا، فوج مضبوط ہوگی جب حاجیوں والی صفات تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ حاجیوں میں کتنی صفات ہے میں بتا دیتا ہوں، اتنا زیادہ موقع تو نہیں ہے لیکن میں اشارے سے بتا دیتا ہوں۔ حاجیوں میں 10 صفات ہوتی ہے، کتنی؟ 10 صفات حاجی میں ہوتی ہے، یہ ہر سولجر میں ہونی چاہیے۔ حاجیوں میں 10 صفات ہوتی ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ حاجی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر حج پہ جاتا ہے، یہ سولجر کے ساتھ بھی ہوگا، اپنے وطن کو، اپنے سٹی کو، شہر کو خیربات کہتا ہے۔ نمبر 3، سفر کے اندر بڑی مصیبتیں آتی ہے، حاجی صاحب برداشت کرتا ہے۔ نمبر 4، خوراک میں، پوشاک میں سادگی اختیار کرتے، کبھی کھانا ٹھنڈا ملے گا، کبھی وقت پہ ملے گا، کپڑے کیسے ملیں گے۔ نمبر 5، اللہ کی رضا کے لیے حاجی صاحب سینکڑوں روپے خرچ کرتا ہے،
نمبر 6، وہ اللہ کے حکم میں اس سے کوئی تھوڑا سا بھی تجاوز نہیں کرتا، پوری کرتا ہے۔ حاجی صاحب جو حکم ہے اللہ کا ہر جگہ وہی پوری کرتا ہے۔ اور سارے دنیا کے حاجی ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، کہا مسلمان سب میں آپس میں اتحاد ہوگا تو کامیاب ہوں گے۔ نمبر 8، ایک امام کی بات مانتے ہیں حج میں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کا خطبہ سنتے ہیں۔ بھئی اپنے لیڈر کی مانو گے، تمہارا جو امام ہے تب کامیاب ہوگے۔ اور پھر لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، گناہ کے کام نہیں کرتے ہیں، جنگ اور لڑائی نہیں کرتے، آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 10، قربانی بھی کرتے ہیں حاجی صاحب۔ یہ 10 صفات حاجی میں ہوتے ہیں، یہ سولجر میں ہونے چاہیے۔ اور حاجیوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 200 اور 201 میں پہلا حاجی وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، وہ اللہ سے دنیا مانگتا ہے صرف، بس اللہ مجھے دنیا دے دنیا دے۔ ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، ایک آدمی ہے بیت اللہ کے ساتھ بالکل دروازے کے قریب ہے، وہ کہتا ہے پیسے مانگ رہا ہے، کہتے ہیں فلوس فلوس فلوس، دروازے پر ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ فلوس فلوس فلوس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فلوس بھی مانگو، لیکن یہ صرف دنیا مانگنا یہ حاجی صاحب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے دوسرا حاجی وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو اللہ سے دنیا میں بھی حسنہ مانگتا ہے، آخرت میں بھی حسنہ مانگتا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے یہ دعا پڑھا کرو، اس کو اپنی عادت بنانی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ہو گیا جی۔ کتنے رکوع ہو گئے؟ رکوع نمبر 25 میں حاجیوں کی 2 قسمیں بیان کی۔ اب رکوع نمبر 26 نمبر ہے، یہاں یہ بنا تمہاری اب حکومت بھی مضبوط ہو گئی، تمہارے اخلاق بھی اچھے ہو گئے، گھر کا نظام بھی اچھا ہو گیا، سوسائٹی بھی اچھی ہو گئی، اب اپنے فریضے میں کوتاہی مت کرنا، کوتاہی نہیں کرنا، جو تمہارا فریضہ ہے اس کو پورا کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر دشمن تم پہ حملہ کرے تو اس وقت سستی مت دکھانا۔ مدینہ میں مسلمان پہنچ گئے، اپنی حکومت بنائی انہوں نے، اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔ تم پر قتال فرض کیا گیا دشمن سے، جب دشمن نے تم پہ حملہ کیا اب تم بھی مقابلہ کرو، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار لگتا ہے، یعنی طبیعت میں انسان تو نہیں چاہتا نا جنگ میں جائے۔ اللہ فرماتے نہیں، کبھی تم ایک چیز ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، کبھی ایک چیز تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ رکوع نمبر 27 آیت نمبر 217 اور آیت نمبر 219 اور آیت نمبر 221، یہ 3 آیات ہیں۔ مسلمان حکمرانوں کو اللہ نے 3 باتیں بتائی ہیں، مسلمان حکومتوں کے لیے 3 باتیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ تمہارے دشمن ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، یہ باز نہیں آئیں گے، اس لیے تمہیں ہمیشہ محتاط رہنا ہے۔ پہلی بات چوکنا رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے، پہلا کام یہ ہے۔ نمبر 2، ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے مسلمانوں کو سمجھا رہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے یہ 219 ہے،
یسألونک عن الخمر والمیسر، ہمارے پیغمبر یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے نفع بھی ہے، پینے والے کو لذت آتی ہے، کاروبار کرے تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ اس کا، نقصان اس کا نفع سے زیادہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی جب مسلمان مدینے گئے تو کچھ صحابہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ پھر کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دی اس لیے کہ حرام نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے دعوت کی، جمع ہوئے، امام صاحب نے نماز پڑھائی اور شراب پی تھی انہوں نے، تو نماز میں غلطی ہو گئی، نماز پڑھانے میں غلطی ہو گئی، قرآن پڑھانے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ نے دوسری آیت نازل کی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اب جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا، نماز کے لیے نشہ نہیں ہونا چاہیے، نشے سے پاک ہو کر اب دوسرا گریجولی آہستہ آہستہ شراب حرام ہو رہی ہے۔ پھر ایک مرتبہ دعوت ہوئی، مسلمان دعوت میں بیٹھے تھے، انہوں نے شراب تو حرام نہیں تھی، شراب پی، تو ایک آدمی نے دوسرے کو ہڈی سے مارا، اس کا سر زخمی ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ واضح حکم نازل فرما، شراب حلال ہے یا حرام ہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اب شراب حرام ہو گئی، جوا حرام ہو گیا۔ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے تمہارا ملک شراب کے کاروبار سے مسلمان کا ملک ترقی نہیں کرے گا، جوے سے، گیمبلنگ سے ترقی نہیں کرے گا، اگر تمہارے نظام میں حرام ہوگا مسلمان ترقی نہیں کر سکتا، قرآن سمجھا رہا ہے۔ نمبر 3 221 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مشرکوں سے نکاح کرنے سے منع کیا، مسلمان مشرک سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، ایک مسلمان لڑکی کا شوہر مشرک نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھا دیا درمیان میں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک مسلمان لڑکی کا شوہر مشرک نہیں ہو سکتا، تو مسلمانوں کا سربراہ بھی مشرک نہیں ہو سکتا، مسلم حکومت میں سربراہ مسلمان ہوگا۔ دیکھو یہ سب قرآن کیسے سمجھاتا ہے، دو مسئلے سمجھا رہا ہے، ایک مسئلہ تو صاف صاف سمجھا دیا، اور ایک علماء نے بتایا، دیکھو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ اب اس کو سمجھو، یہ جو میں آگے بیان کروں گا، یہ علماء کہتے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تفسیر نہیں ہے، اس کو اعتبار کہتے ہیں، علم الاعتبار۔ علم الاعتبار یہ ہے کہ علماء سمجھا رہے ہیں، اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 28، اس رکوع کے اندر آیت نمبر 222 226 222 224 226 تین باتیں اس میں بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، ہم سب جانتے ہیں یہ حکم ہے اسلام کا۔ اب شیخ فرماتے ہیں، اب شیخ کی بات سنو، یہ مسئلہ تو معلوم ہو گیا تمہیں، اب ایک مسئلہ اور بھی، یہ بیوی اس کی اپنی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے، لیکن حیض کی حالت میں اس کے قریب نہیں جانا، حرام کر دیا کہ تمہارے ملک کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اس ملک کے اندر سب تو مسلمان نہیں ہوں گے، کچھ لوگ مسجد میں جا کے عبادت کریں گے، توحید والے ہوں گے، کچھ شرک کرنے والے ہوں گے، اپنے بندروں میں، اپنی عبادت خانوں میں جا کر شرک کریں گے۔ اسلام میں شرک گندگی ہے، شرک جائز نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہے جیسے بیوی کے قریب حیض میں جانا منع ہے، جب
اگرچہ وہ تمہارے ملک کا بادشاہ ہے لیکن اپنے مندر میں جا رہا ہے، تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے، اس کو روکو گے نہیں، کرنے دو اس کو جو کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ تم اس کے قریب اب نہیں جاؤ گے، ان کو نہیں روکو گے، منع نہیں کرو گے. اسلام نے اجازت دی ہے. دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں، ان کو اجازت ہے، اگرچہ تمہارے نزدیک وہ چیز جائز نہیں ہے. دوسرا مسئلہ 224 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنے قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ بھلائی پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کو چھوڑ دو. ایک آدمی قسم کھاتا ہے خدا کی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں کی اصلاح نہیں کروں گا. اللہ کہتے نہیں، جو قسم غلط ہو اس کو توڑ دینا چاہیے اور اس قسم کا کفارہ دینا چاہیے. اسی طرح اللہ سمجھا رہے ہیں، اگر کوئی حاکم ہے، ملک کا بادشاہ ہے اور غلط قانون بناتا ہے جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کو بھی اپنا یہ قانون توڑ دینا چاہیے. اور نمبر 3 ایلا ذکر کیا، مسئلہ ایلا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. آیت نمبر 226. ایک آدمی نے قسم کھائی میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اب اس کی ایک قسم یہ ہے، کہتے 4 مہینے تک، اس کو ایلا کہتے ہیں، 4 مہینے تک قریب نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے سے زیادہ کہا، یا ویسے ہی جرنلی کہا میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، قسم کھائی. یہ 3 قسمیں ہیں. ان کے اندر اگر 4 ماہ کے اندر عورت کے پاس جائے گا تو قسم ٹوٹ گئی، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا. سمجھ گئے؟ قسم توڑ دی اس نے. اور اگر 4 ماہ پورے ہو گئے اور وہ نہیں گیا قریب تو عورت پہ طلاق ہو جائے گی، طلاق بائن، ان دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا. اس کو ایلا کہتے ہیں. یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ 4 مہینے تک یہ مدت ہے غور و فکر کرنے کی، اور یہ غور و فکر کر کے 4 مہینے سے پہلے وہ چلا جاتا ہے، قسم کا کفارہ توڑ دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سمجھایا کہ اگر حاکم میں اور رعایا میں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو بھی سلجھانا چاہیے، مہلت دینی چاہیے. بھائی جیسے میاں بیوی 2 آدمی ہیں، ان کے مسئلے میں بھی 4 مہینے ہے، مہلت دی گئی ہے، تو ملک کے بادشاہ اور حکومت اور رعایا میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں بھی کچھ مہلت دینی چاہیے. ایسا نہیں ہے آنن فانن فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ پاک سمجھا رہے ہیں. پھر فرمایا الطلاق مرتان، یہ رکوع نمبر 29، اور یہاں یہ آیت ہے 229. اس میں سمجھایا 1 مرتبہ طلاق دی، 2 مرتبہ طلاق دی، رجوع کر لیا، بیوی ہے، 3ری مرتبہ دی تو نکاح ختم ہو. اگر کسی آدمی نے ایک غلطی کی، اس کے بعد دوسری غلطی کی، اس کے بعد، تو اس کو بھی مہلت دو. بھائی کوئی آفیسر ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی بادشاہ ہے، وہ جاب کرتا ہے کوئی آپ کے پاس، غلطی ہو جائے تو اس کو بھی مہلت ملنی چاہیے نا. اللہ نے بھی تو مہلت دی ہے. 1 طلاق ہے پھر بھی بیوی نہیں جاتی، دوسری میں، تیسری میں جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا سورہ کہف میں، حضرت خضر کے ساتھ. 1 مرتبہ سوال کیا، حضرت خضر نے منع کیا تھا، 2ری مرتبہ کیا، 3ری مرتبہ کیا تو کبھی اب ھذا فراق بینی و بینک. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، بھائی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ہے آپ کے ماتحت ہے، کام کرتا ہے، یا کوئی آفیسر ہے، کوئی پوسٹ پر ہے، غلطی ہو جائے تو اس کو موقع دو، پھر ہو جائے پھر دوسرا موقع دو، وارننگ دو. پھر 3ری مرتبہ اب سمجھ میں آ گیا، نہیں اب یہ نہیں کر سکتا یہ کام. اللہ بھی سمجھا ہے اس طرح. اگلا چلے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یہ رکوع نمبر 30 ہے، آیت نمبر 232 ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. تم نے بیوی کو طلاق دے دی، اللہ کہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اور اس کی عدت گزر جائے، اب وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، اس کو مت روکو.
اسی طرح اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پہلے کسی عہدے پر تھا، بادشاہ تھا، وزیر تھا، حاکم تھا، آفیسر تھا، اب وہ ریٹائرڈ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، استعفیٰ دے دیا، اب کوئی اور آ گیا اس جگہ پر، تو اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے، اس کو منع نہ کرے. سمجھ میں آیا؟ بھائی تم نے ایک کام کیا، تمہاری جاب ختم ہو گئی ہے، نیا آدمی ہے، کرنے دو اس کو. تم نے بیوی کو طلاق دی، اب وہ جا کے کسی اور جگہ شادی کرے. دیکھو اللہ کیسے سمجھا رہا ہے. معاشرے میں اچھائی آئے گی اس سے، معاشرے کے اندر اس سے برائی ختم ہوگی. آگے چلے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، آیت نمبر 233. ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، خاص طور پر فرمایا ماں اپنے بچوں کو 2 برس تک دودھ پلاتی ہے. جیسے ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اسی طرح جو حکمران ہے وہ بھی اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے. پھر آگے والذین یتوفون منکم 234. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. جو شوہر فوت ہو جائے اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائے تو بیویاں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی. یہ جو مسئلہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. بعض خواتین اس کا خیال نہیں کرتی، شوہر مر جائے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ چل رہی ہے، پھر رہی ہے، شادیوں میں بھی جا رہی ہے، غموں میں بھی جا رہی ہے. یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. وہ اپنے گھر میں رہے گی 4 مہینے 10 دن، اور یہ قرآن کا حکم ہے. یہ مولوی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ امام شافعی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. 4 مہینے 10 دن تک گھر میں رہے گی. ہاں بیمار ہو جائے اسپتال جا سکتی ہے، کوئی سبزی لانے والا نہیں ہے تو بازار جا سکتی ہے، لیکن اور اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے تو کما بھی سکتی ہے، لیکن رات کو پھر گھر آئے گی. باقی رشتہ داروں میں آنا جانا گھومنا پھرنا یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. یہاں یہ مسئلہ بتا دیا. ہاں دیکھو وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی 4 مہینے 10 دن تک. اسی طرح اگر ایک آدمی کسی پوسٹ پر تھا، کوئی حاکم تھا، کوئی آفیسر تھا، وہ چلا گیا تو اس کا جو پرانا قانون ہے وہی قائم رہے گا جب تک کہ نیا آدمی نہ آ جائے اور وہ اپنا نظام نہ بنائے. حافظ اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 31. اللہ تعالیٰ فرما رہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کیا کرو. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، خوف کی حالت میں ہو، جنگ میں ہو تو جنگ میں سولجر نماز گھوڑے پر سوار ہے پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ بغیر گھوڑے کے کھڑا ہے پیدل ہے تو بھی نماز پڑھ سکتا ہے. حالت جنگ میں بھی نماز کا وقت جا رہا ہے، چاہے قبلے کی طرف رخ نہ ہو، نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے قانون کو مت توڑو، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے قانون پہ عمل کرو. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، جس طرح اللہ سمجھا رہے ہیں تم اللہ کے قانون کو مت توڑو، نماز نہیں چھوڑنا. اگرچہ تم گھوڑے پر پڑھو، اگرچہ تم جنگ کی حالت میں پھر بھی پڑھو، چاہے قبلے کی طرف رخ نہ ہو. جتنا کر سکتے ہو اتنی کوشش کرو. اب اللہ سمجھا رہے ہیں جب جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قانون کو بھی مت توڑو. اس ملک کے قانون کو، اس لیے کہ اگر رعایا ملک کے قانون کو توڑے گی تو ملک میں نظام خراب ہو جائے گا. ملک کا نظام مت خراب کرو. الم تر الی الذین خرجوا، اگلا رکوع 32. اللہ فرما رہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ، بزدلی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو بزدل آدمی پسند نہیں ہے، بزدل مت بنو. اور اللہ نے واقعہ بیان کیا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا انہوں نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے حالانکہ وہ ہزاروں تھے. حضرت بنی اسرائیل کے زمانے میں، کہتے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ جہاد میں جانے سے ڈرنے لگے، یا کوئی بیماری آ گئی طاعون، اس میں ڈر گئے اور وہاں سے نکل کر بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دی. فقال لهم اللہ موتوا، سب مر گئے. اللہ نے فرمایا مر جاؤ، سب مر گئے. تم بزدل ہو، اللہ کو بزدل نہیں پسند.
دیکھو بزدل آدمی انسانوں کو بھی پسند نہیں ہے اور خدا کو بھی نہیں پسند. ہاں اللہ فرما رہے بزدل مت بنو. موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت کا تو ایک وقت ہے، بیماری میں موت نہیں ہے. موت اللہ نے لکھی اس وقت پر آئے گی. ثم احیاہم، پھر اللہ نے زندہ کیا. کہتے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا. آگے پھر یہ رکوع نمبر آگے آ رہا ہے، رکوع نمبر 33، اور اس سے پہلے 32 تھا. 32 کے اندر اللہ نے بزدلی سے بھی منع کیا، اور پھر خاص طور پر بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ طالوت کا ذکر کیا ہے. طالوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کچھ دن تک ٹھیک رہی، اس کے بعد پھر وہ بگڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رحمتیں چھین لی، کمزور ہو گئے. تو ایک نبی آئے شمویل علیہ السلام، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں. تو انہوں نے بادشاہ مقرر کیا طالوت، اور طالوت غریب گھرانے سے تھا، فوج میں آیا، بڑا کمانڈر بن گیا، لیکن بادشاہوں کے خاندان سے نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو نہیں مانتے، یہ ہمارا بادشاہ ہے. بنی اسرائیل کا تو کام ہی یہی تھا، بات مانتی نہیں تھی. انہوں نے حضرت نبی نے کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے تمہارے لیے اس کو پسند، ان کو پسند کیا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. چنانچہ اللہ نے حضرت طالوت کو طاقت دی. تابوت سکینہ یہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور یہ فوج میں اس تابوت کو آگے رکھتے تھے تو ان کو فتح ہوتی تھی. سمجھ میں آیا؟ یہ جو تبرکات تھے یہ فرشتے لے کر آئے، طالوت کو مل گیا، تو طالوت کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی. آگے اگر رکوع میں اللہ فرما رہے ہیں جو تمہارا بادشاہ ہو، اب بادشاہ تمہارا امتحان لے گا. کیسا امتحان لے گا؟ جب مقابلے کے لیے نکلے، تو یہ رکوع نمبر 33 ہے، اور آیت نمبر ہے 249. حضرت طالوت نے کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر کے ساتھ. ہم آگے جائیں گے، پانی آئے گا، پانی نہیں پینا، صرف ایک چلو پانی پینا ہے، ایک چلو، کتنا؟ ایک چلو بھر کر، بس اس سے زیادہ نہیں پینا. اب وہ تو پیاس لگی تھی، انہوں نے کہا جی ایک چلو سے کیا ہوتا ہے، انہوں نے تو ایک ڈرم پی لیا. فیل ہو گئے امتحان میں. کہتے صرف 313 آدمی ایسے تھے جو پاس ہو گئے امتحان میں. 313 آدمی، بدر میں بھی 313 تھے. اور کہتے جب جالوت سے مقابلہ ہوا تو جالوت یہ بڑا بادشاہ تھا اور بڑا طاقتور تھا، بڑی فوج تھی. حضرت طالوت نے داؤد علیہ السلام کو، اللہ اکبر، جو اس وقت بچے تھے، داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جالوت کو قتل کرو. اب اللہ کو بہادر پسند ہے، حالانکہ حضرت داؤد اس وقت بچے تھے. انہوں نے 3 پتھر لیے، اور اس طرح ایک چیز تھی جیسے ہمارے یہاں غلیل ہوتی ہے، غلیل جانتے ہیں نا، وہ غلیل میں وہ پتھر ڈالا. کہتے جالوت نے جو لباس پہنا تھا یہاں سے لے کر نیچے تک سب وہ جناب لوہے کا لباس تھا، صرف اس کا سر کھلا ہوا تھا. کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے جب غلیل سے وہ پتھر مارا، اتنے زور سے مارا کہ جب یہاں سے وہ پتھر لگا تو دوسری طرف پار ہو گیا. اللہ اکبر. دیکھو اللہ تعالی حضرت داؤد کے بہادری کے قصے قرآن میں بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. غور کرنا چاہیے ہمیں. آگے تلک الرسل فضلنا، اب یہ میں کوشش کروں گا جلدی ختم ہو جائے. میرا تو دل چاہتا ہے میں تفصیل سے بیان کروں، لیکن پھر ادھر گھڑی کو بھی دیکھتا ہوں. آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے. آپ نے تراویح بھی سنی، اس کے بعد بیٹھے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا ہے. دیکھو آگے آیت الکرسی ہے. رکوع نمبر کون سا ہے؟ آگے 34. رکوع نمبر 34 ہے.
اس میں آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی یہ 255 ہے، اور اس سے پہلے 254 میں اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے جو رزق دیا ہے خرچ کرو. اس سے علماء کہتے ہیں یہ مسئلہ معلوم ہوا آیت الکرسی میں توحید ہے. آیت الکرسی میں کیا ہے؟ توحید. اور اس سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں مال خرچ کرو. معلوم یہ ہے کہ بادشاہ، مسلمانوں کے بادشاہ کا کام یہ ہے وہ پیسہ خرچ کرے خدا کی توحید کے لیے. اب آیت الکرسی پڑھو گے تو مزہ آئے گا. اور اس سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں پیسہ خرچ کرو. کیوں؟ تاکہ تم توحید والا نظام ہو تمہارے ملک میں، شرک والا نظام نہ ہو. آگے چلے رکوع نمبر 35. اس رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور حضرت عزیر کا واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے اور پھر وہ جناب فوت ہو گئے. اس کے بعد 100 سال بعد زندہ ہوئے. یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ اللہ اکبر. اللہ فرما رہے پیسہ تم خرچ کرو گزشتہ رکوع میں میری توحید کے لیے. نمبر 2، پیسہ خرچ کرو میرے پیغمبروں کے واقعات کو بیان کرو، اپنے ملک میں عام کرو. تمہارے ملک کے بچے، تمہارا سلیبس وہ یہ ہو، اس میں یہ بچوں کو یہ سکھاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، حضرت عزیر کون تھے، تاکہ تمہارے بچے جب یہ واقعات سنیں گے تو ان کے عقائد مضبوط ہوں گے. اب جب قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اللہ نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ مردہ کرتا ہے، موت دیتا ہے. اس نے کہا یہ تو میں کرتا ہوں، جس کو چاہوں میں قید سے نکال کر چھوڑ دوں، جس کو چاہوں میں مار دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ اکبر. وہ لاجواب ہو گیا، حیران رہ گیا، مبہوت ہو گیا. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، ہم نے ان سے قرآن پڑھا. وہ فرماتے تھے اللہ اکبر، وہ فرماتے تھے کہ نمرود تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سورج مشرق سے میں نکالتا ہوں، اے ابراہیم اپنے رب سے کہو مغرب سے نکال کے دکھائے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس کو ہمت نہیں ہوئی. اور اس لیے نہیں کہا، وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ابراہیم کو چیلنج دیا تو اس کا رب نکال کے دکھائے گا. وہ جانتا تھا. اور جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے. مانتا نہیں تھا نا، مصیبت یہ تھی، مانتا نہیں. جانتا تھا کہ ابراہیم بھی سچا ہے، ابراہیم کا رب بھی حق ہے، جانتا تھا وہ، اس لیے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور پھر حضرت عزیر کا واقعہ ہے، 100 سال تک وہ بھی ان کے جناب کیا ہے، ان کی سواری بھی، اللہ اکبر، وہ بھی جناب کیا ہے فوت ہو گئے. اللہ نے موت طاری کی، اور موت طاری کرنے کے بعد 100 سال بعد اللہ نے زندہ کیا. سواری بھی زندہ ہوئی، خود بھی زندہ ہوئے. اللہ نے پوچھا کم لبستا، اے عزیر کتنی دیر آپ یہاں رہے؟ قال لبست یوما او بعض یوم، کہتے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. وہ دن کے اول میں آئے تھے، جب اٹھے تو دن کا آخر تھا، تو سمجھے کہ ایک دن ہے یا ایک دن سے کچھ کم ہے. اللہ کے نبی ہے لیکن ان کو نہیں معلوم 100 سال تک اللہ نے مجھے یہاں موت دی ہے. اللہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ واقعات جب ہم سنیں گے، ہمارے بچے سنیں گے تو عقیدہ مضبوط ہوگا. آگے اب سوسائٹی میں، علاقے میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے. مسلمانوں کو 2 قسم کے لوگ چاہیے، ایک اہل علم اور ایک اہل ثروت. یہ 2 نیڈز ہے ایوری مسلم سوسائٹی کے، ایوری مسلمان حکومت کے. مالدار بھی چاہیے، اہل علم بھی چاہیے. مالدار کیوں چاہیے؟ مالدار اس لیے چاہیے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے، زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے. لیکن مالداروں کے لیے 5 شرائط ہے.
5 شرائطیں. کیا شرطیں؟ نمبر 1 آیت نمبر بتا دیتا ہوں 262 اور رکوع نمبر ہے یہ 36. 262 میں بتایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا عزا. اب یہ مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے ہیں، کوئی شک نہیں. نمبر 1. نمبر 2 اذیت نہیں دیتے کہ میں نے تم کو پیسہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے. نمبر 3 265 میں مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، نام نمود کے لیے نہیں ہے کہ میرا نام آ جائے اخبار کے اندر، ٹی وی کے اندر. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دل مضبوط کر کے خرچ کرتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اور نمبر 5 وہ آگے آ رہا ہے اگلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 37 میں آیت نمبر 267 میں انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم اپنی کمائی میں سے پاکیزہ ستری چیز خرچ کرو، اچھی چیز. یہ نہیں ہے جب اب میرے استعمال میں نہیں ہے تو چلو میں یہ جوتا میں پہنتا نہیں ہوں، پرانا ہو گیا تو دے دو اللہ کے راستے میں. ہاں اچھی چیز جو تم پسند کرتے ہو. نمبر 2 دوسری چیز، تمہارے سوسائٹی میں اہل علم ہونے چاہیے، ان کا خیال رکھو. اور وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 269 یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. حکمت سے مراد علم ہے، جسے چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے علم دیتا ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کے پاس حکمت ہے اس کے پاس بڑی خوبی ہے، بڑا خیر ہے. لہذا حکمت والے بھی تمہارے سوسائٹی میں ہونے چاہیے تاکہ تمہارے بچوں کو دین سکھائے. اللہ اکبر. آگے چلو 274 اور اس کے بعد 275 رکوع نمبر 38 اور 275 سے لے کر یہ آگے رکوع کے آخر تک، اس میں اللہ نے سود کو ذکر کیا ہے. سود حرام ہے. کیا ہے بھائی؟ اس لیے اس سے پہلے ذکر کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. مالداروں کو کیا کہا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو 5 شرائط کے ساتھ. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سود سے بچو. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے اور سود پسند نہیں ہے. اور فرمایا سود کیسا ہے؟ اللہ اکبر. سودی لوگ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے کما یتخبط کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو جن اس کو لپٹ گیا ہو اور جن نے لپٹ کر اس کے حواس کو کھو دیا ہو. یہ اور پھر فرمایا کہ یہ جو سود ہے یہ ایسا 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 گناہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سود خوروں کے لیے اعلان جنگ ہے. اس رکوع میں یہ سمجھایا. اگلا رکوع ہے اور یہ رکوع ہے رکوع نمبر 39 اور اس رکوع کے اندر اللہ سمجھا رہے ہیں. اس کو آیت مداینہ کہتے ہیں. آیت مداینہ کیا مطلب؟ اس میں اگر جب تم اے ایمان والو ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو. یہاں ادھار کا ذکر کیا، اس سے پہلے سود کا ذکر کیا. مشرکین سود کیوں کرتے تھے؟ سود اس لیے لیتے تھے کہ لوگ ادھار لیتے تھے وقت پہ نہیں دیتے تھے. تو اللہ نے یہاں سمجھایا اس رکوع کے اندر نہیں، سود مت کرو، وہ حرام ہے. ادھار دو ایک دوسرے کو، ضرورت ہو بغیر سود کے ادھار دو، اور جو ادھار لے وہ وقت پر واپس کرے. اس کو لکھ لیا کرو. تفصیل بیان کی اس میں، اس لیے کہ بھائی ادھار لے کر واپس نہیں کرو گے تو آئندہ وہ تمہیں پھر ادھار نہیں دے گا. آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں. لوگ پیسے لے لیتے ہیں اور پھر کہتے جی مجھے پیسے چاہیے جی 2 مہینے 4 مہینے کے لیے، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے، ملتا ہی نہیں ہے. فون کرو تو فون بھی نہیں اٹھاتا. یہ غلط ہے بھائی، ایسا نہ کرو. اللہ سمجھا رہے ادھار معاشرے میں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرو.
اور آخری رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ اللہ فرما رہے ہیں اس پر ختم ہو رہا ہے. دیکھو بھائی تمہارا ملک ہے, تمہارا نظام ہے, سسٹم ہے, ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اللہ کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق ہو, اور وہ جماعت صحابہ کی جماعت اللہ نے ذکر کی ہے. یہ صفات پیدا کرو. آیت نازل ہوئی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ 284. جو تم دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب لے گا. اب صحابہ آئے, اللہ کے رسول ہمارے دل میں تو خیال پیدا ہوتا ہے, یہ تو غیر اختیاری ہے, اللہ اس پر بھی حساب لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے, بھائی جب اللہ نے قرآن نازل کیا اب سوال مت کرو, اب یہ کہو سمعنا و اطعنا, اللہ ہم نے سن لیا, ہم نے آپ کی بات مان لی, بس. اللہ کے حکم کے سامنے سوال مت کرو. انہوں نے یہی کہا تو اللہ کو ان کی ادا پسند آئی, اور ادا کو ذکر کیا کہ جب میرے پیغمبر کے صحابہ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہارے لیے آسانی کرتا ہوں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا. مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر تمہارے دلوں میں غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ بھی جائے گناہ کا, اللہ اس پر تمہارا حساب نہیں لے گا. تو اللہ کو ایسے لوگ چاہیے جو اللہ کے حکموں کو سنے کہ اللہ ہم نے مان لیا. یہ نہ کہے کہ جی میں نہیں کرتا اس پر عمل, یہ مشکل ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وصلى الله تعالى.